अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एजुकेयर ऑफिशियल। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रह सकते हैं। कैसे वो कौन से असूल हैं जिनको अपना के हम अपने घरानों को खुशहाल बना सकते हैं। हम अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं। वो कौन सी ऐसी रिसर्चेज हैं जिनकी इम्पेक्ट हम पर बहुत अच्छे आते हैं। वो कौन से असूल हमें बताती हैं जिन पे अमल करके हम एक खुशहाल ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि हमारे दीन इस्लाम के अंदर वो कानून बहुत पहले से हमें बताए जा चुके हैं और उन पे अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहद बेहतरीन और खुशहाल बना सकते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी हमें बताती है, उसका जो पहला असूल है वो ये है, ग्रीट हैप्पीली, कि किसी से भी जब आप मिलते हैं तो आप अच्छे तरीके से मिलिए, मुस्कुरा के मिलिए। इससे आपके मूड पर और आपके माइंड पर बहुत अच्छा असर आता है और बहुत खुशी के साथ आप दूसरे को भी एक्सेप्ट करते हैं। और हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि जब भी किसी से मिलें तो उस पर सलामती भेजें, उसे अस्सलाम वालेकुम कहें, जो कि एक बेहतरीन दुआ है। जब आप किसी को सलाम करते हैं तो वो फिज़िकल जो स्टेट होती है, जिस स्टेट के अंदर हर शख्स चल रहा होता है, वो ब्रेक होती है और आप एक दूसरे से खुशदिली से मिलते हैं। बदले में उसको आप वालेकुम सलाम कहते हैं, जो कि सलामती की ही दुआ है। तो जब आप एक दूसरे को सलाम करते हैं और खुशी से मिलते हैं तो आपका जो माइंड सेट है, एक नया माइंड सेट डेवलप होता है और आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह हमारे इस्लाम में ये बात कही गई है कि अपने भाई को देख के मुस्कुरा देना एक सदका है। किसी को देख के मुस्कुरा देना एक सदका है और एक नेकी है। और इस्लाम में पहल करने पे भी 30 नेकियों का सवाब रखा गया है। तो यही साइकोलॉजी हमें बताती है कि किसी से भी मिलें तो बहुत खुशी से मिलें, मुस्कुरा के मिलें। जब घर आए तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहें, ताकि एक दूसरे की फिजिकल स्टेट को आप चेंज कर सके। फिर उसके बाद आप एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं या कोई और बात करते हैं। जो दूसरा स्टेप है वो है जी ईट टुगेदर, कि आपने एक साथ खाना खाना है। जब आप एक साथ खाना खाते हैं तो इससे आप एक सेटअप डेवलप करते हैं जहाँ पे आप सब इकट्ठे हैं, एक फैमिली इकट्ठी है, बच्चे इकट्ठे हैं और वो मिलकर साथ खाना खाते हैं और कुछ गुफ्तगू होती है, कुछ नज़रियात एक दूसरे के पता चलते हैं, एक दूसरे को के हालात से हम वाकिफ़ हो सकते हैं। और साथ मिल बैठ के खाना खाने से अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। और हमारा दीन इस्लाम भी यही कहता है कि भाई आप सब घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक साथ ही बैठ के खाना खाएं। अलग अलग खाना खाने से एतराज़ करना चाहिए। तो जब भी आप इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, एक मुकम्मल सेटअप होता है। उस सेटअप के अंदर आप एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं, ये वक्त निकालते हैं। जो आज की टेक्नोलॉजी का दौर है, इसके अंदर एक साथ मिल बैठने के मौके बहुत कम होते जा रहे हैं। एक ही घर के छत के नीचे जितने भी अफराद हैं, एक साथ बैठे हुए भी एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे होते। हर कोई अपने अपने मोबाइल में इंगेज होता है। यही बात है कि जब हम एक दस्तरखान पे बैठते हैं, एटलीस्ट उस वक्त हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ को दूर रखते हैं। उस वक्त हम बैठ के साथ खाना खा रहे होते हैं। उस वक्त हम एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे होते हैं और एक दूसरे के हालात से वाकिफ़ हो रहे होते हैं। और नेचुरली हमारे दरमियान में बॉन्डिंग मजबूत हो रही होती है और मोहब्बत पैदा हो रही होती है।
ایک ساتھ ابھی آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان کی جو روٹین ہے پرسنلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ کتنا پیارا مہینہ اللہ پاک نے رکھا ہے کہ ایک ہی اذان کی آواز پہ صبح سحر کو سب نے کلوز کرنا ہے، سب نے ختم کر دینا ہے کھانا پینا، ساتھ اٹھنا ہے، ساتھ سحر کرنی ہے، اور پھر ایک اذان کی آواز پہ جو جہاں ایک گھر کے اندر ہے یا مختلف گھروں کے اندر ہے، لیکن ایٹ اے ٹائم ان کا روزہ اس وقت بند ہو رہا ہوتا ہے، سحر اس وقت ان کی ختم ہو رہی ہوتی ہے، اور سیم ٹائم جب افطار کا وقت آتا ہے تو تب بھی لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک اذان کی آواز پہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ میں کھجور پکڑ کے، پانی پکڑ کے، تو جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہ روزہ کھول لیتے ہیں۔ اور یہ بے حد ایک پیاری روٹین ہے کہ یہ واحد وہ مہینہ ہے جس میں ہر کوئی گھر کا چھوٹے بڑے روزے دار جو بچے ہیں جن کے روزہ نہیں ہے وہ بھی آپ کے ساتھ دسترخوان پہ آ کے بڑی خوشی سے بیٹھتے ہیں اور افطار کرتے ہیں، سحر میں بھی جاگتے ہیں اور سحری کرتے ہیں۔ تو یہی روٹین ہے، جب ہم عام دنوں میں بھی اگر جو 3 ٹائم کا کھانا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں تو اس سے محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت اچھا وقت سپینڈ ہوتا ہے، بہت ساری برائیوں سے ہم بچ جاتے ہیں اور بہت سی تلخیوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ جو ہمارے پاس اس کا تیسرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کبھی کبھار دن کے کسی بھی حصے میں کوئی ایک ایسا گھنٹہ، ایسا وقت مختص کر لیں جس میں سارے فیملی ممبرز جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے بیٹھیں اور کسی قسم کی ٹیکنالوجی کا، کسی قسم کے موبائل، ٹی وی یا کسی بھی اور ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کرتے ہوئے آپ صرف وہ وقت اپنے لیے مختص کریں، صرف گھر کے جو افراد ہیں، جو ایک فیملی ہے، والدین اپنے بچوں کے ساتھ، بچے اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کریں بجائے ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے، گیمز کھیلنے کے، کارٹونز دیکھنے کے یا کوئی بھی سیریل دیکھنے کے۔ آپ ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں، ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کو جانیں۔ جب آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ ایک دوسرے کے بارے میں سیکھنے کو ملتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں سمجھنے کو ملتا ہے، جو کہ اب یہ چیز بڑی مفقود ہوتی جا رہی ہے کہ ہم ایک ساتھ ایک چھت تلے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کس حالات سے گزر رہا ہے، ہم اپنے ہی ایک روح میں بہہ رہے ہوتے ہیں، اپنا ہی ایک ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ہم ہزاروں ایسے ان نون لوگوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جن سے ہمارا کوئی ریلیشن نہیں ہے، جن کے ساتھ ہم نے کوئی بیہیویئر سیٹ نہیں کرنا ہے، لیکن ہمیں گھر میں ایک بیہیویئر سیٹ کرنا ہے، ہمیں گھر میں لوگوں کی سائیکی کو سمجھنا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، اچھا برا سب کچھ لے کے چلنا ہے۔ لیکن جب ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے ہی نہیں تو پھر ہم کسی کی بات کو بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ جب ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں کہ کون کیسا ہے اور اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے، اس کے بیہیویئر کو لرن کرتے ہیں، تب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ بنا سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ہمیں اس کو اس حالت میں کس طرح ٹیکل کرنا ہے، کیسے اس کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے، کیسے اس کو لے کے چلنا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھیں، چاہے وہ 1 گھنٹہ ہو، 15 منٹ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، لیکن ضرور ہو۔ بچوں کے ساتھ وقت سپینڈ کریں، والدین کے ساتھ کھیلیں، ان کو پڑھائیں، ان سے ان کی پسند کی چیزیں پوچھیں، انہیں وقت دیں، یہ ان کا رائٹ بھی ہے۔ اور ہم بس بہانے بنا لیتے ہیں کہ نہیں ہم سے تو ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو کام میں انگیج ہیں، ہم بہت بیزی ہیں، اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں۔ ذمہ داریاں ایک طرف، لیکن یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اگلے وقتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہوا کرتی تھی اور لوگ خوش تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے تھے، ایک دوسرے کی خوشی غم میں شامل ہوتے تھے۔ لیکن اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس کے کیا حالات ہیں، تو ہم نے کیسے واقف ہونا اور کیسے اس کی خوشی یا غم میں شامل ہونا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں، وقت سپینڈ کریں، ایک دوسرے سے باتیں کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ جو چوتھا اصول ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ اپنی فیملیز کو لے کے ٹور پہ جائیں، فیملی آؤٹنگ پلان کریں، بچوں کے ساتھ ان کی فیوریٹ جگہ پہ جایا جائے، کہیں بہت اچھا لنچ کرنے چلے جائے، یا کسی دریا کے کنارے، کسی بھی نہر کے کنارے، کسی بھی سرسبز جنگل میں، یا جہاں بھی آپ کا جی چاہے آپ جائیں، بیٹھیں، اپنی فیملی کو ساتھ لے کے جائیں،
بچوں کو خوش کریں، خود خوش ہو، ریفریش ہوں. جس قدر ہمارے ذہن کے اوپر سٹریس ہے، دباؤ ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، اس سے کچھ وقت کے لیے خود کو آزاد کریں. اپنے آپ کو وقت دیں، اپنی فیملی کو وقت دیں، خوش ہوں. زندگی سے کچھ پل چرائیں ایسے جو یادگار ہوں، جن کو جب آپ بوڑھے ہو جائیں تو بیٹھ کے سوچیں کہ ہاں ہم نے زندگی تو بڑے بھرپور انداز سے جی ہے. ہمارے پاس ہمارے ماضی کو لے کے بہت اچھی یادیں ہوں، جن کے اوپر ہم آئندہ نسلوں کو بھی یہ بات بتا سکے کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ کیا، ہم نے یہ وقت ایسے گزارا، اور ہم ان کو گائیڈ بھی کر سکیں اور اپنی ماضی کو یاد کر کے خوش ہو سکے. اچھی یادوں کا ہونا بہت بڑی بات ہے، اور اچھی یادیں جمع کرنی چاہیے، اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اور اچھی یادوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، سیو کرنا چاہیے. جو لاسٹ اس ویڈیو کی بات ہے، جو آخری ہمارے پاس اصول ہے، وہ یہ ہے کہ نیور ہائڈ اینی تھنگ. کبھی بھی اپنے فیملی ممبر سے کسی بھی بات کو مت چھپائیں، کوئی بھی ایسا سیکرٹ نہ رکھیں. ایک دوسرے کے اوپر اعتماد رکھیں. ہسبینڈ وائف اپنی ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور ان کو سمجھیں. بچوں کو بھی آپ شامل کریں. کوئی بھی صلاح مشورہ، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں صلاح یا مشورہ کر لینا بہت بہتر ہے. ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے مشورے کرنے ہیں، ایک دوسرے کو آپ نے اچھی نصیحتیں کرنی ہے، ایک دوسرے کو اچھی رائے دینی ہے اور دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہے. اگر آپ بچوں کے ساتھ شیئرنگ کریں گے، ان کو بتائیں گے، تو وہ کبھی بھی اپنے راز آپ سے نہیں چھپائیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جب وہ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے اندر بہت سی اخلاقی، معاشی ایسی برائیاں آپ کے سامنے آئیں ان کی شیئر کرنے سے، کہ جن کو آپ بر وقت ختم کرنے کی کوشش کر سکیں، جن کو آپ روک سکیں، آپ بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں. لیکن اگر وہ آپ سے شیئر ہی نہیں کریں گے تو پھر ان برائیوں کا سدباب نہیں کیا جا سکے گا اور وہ پروان چڑھتی جائیں گی. تو کبھی بھی آپ اپنے بچوں سے یا بچے آپ سے نہ کچھ چھپائیں. ایسی بانڈنگ ڈیولپ کریں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک رابطے میں ہوں. کمیونیکیشن گیپ آپ کے درمیان میں نہیں ہونا چاہیے، نہ ہسبینڈ وائف کے درمیان میں، نہ ہی بچوں کے درمیان میں. جب یہ گیپ آتا ہے تو بدگمانیاں آتی ہیں. بدگمانیوں سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ریلیشن ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. بہت بہتر ہے کہ ان 5 اصولوں کے اوپر عمل کیا جائے. اور جو پہلے 3 اصول ہیں کہ سلام کیا جائے یا اچھی طریقے سے ملا جائے، کسی سے بھی ملا جائے اچھی طریقے سے، ساتھ بیٹھ کے ایک دسترخوان کے اوپر کھانا کھایا جائے، دن کے کسی پہ کوئی وقت ایسا نکالا جائے کہ جب سارے فیملی ممبر اکٹھے ہوں، انجوائے کریں، چائے بنا لیں، گپ شپ کریں. وہ گپ شپ کا ٹائم ہو اور خوش ہوں ایک دوسرے کو کے ساتھ اچھی بانڈنگ ڈیولپ کرنے کا وہ بہترین موقع ہوتا ہے. جب ان 3 اصولوں پہ ہم کام کر لیتے ہیں تو ہمارے جو ریلیشن ہیں وہ بہت بہتر ہو جاتے ہیں. ہمارے جو گھر ہیں ان کے اندر سکون آ جاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے. اگر یہ 3 ہی اصول سیٹ نہیں ہوں گے تو پھر اگلے اصول کا کوئی جو پرنسپل ہے ان کا کوئی عمل دخل نہیں، ان کا کوئی اتنا اثر نہیں ہونا. تو وہ 3 پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر آپ فیملی ٹور پلان کر سکتے ہیں اور اینڈ پہ آپ کچھ بھی باتیں کانفیڈینشیل نہ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورہ کریں. ایون بچوں سے آپ جب گھر کی لسٹ بنا رہے ہیں تو اس کے متعلق بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹا آج کیا منگوانا ہے کیا نہیں. اس سے ان کو آگے چل کے بڑی ہیلپ ملے گی اور وہ کچھ سوچنے کی، کچھ لرن کرنے کے، اپنے مائنڈ کو لرننگ اسٹیٹ کے اندر لے کے آتے ہیں اور کچھ لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت اپنے آپ کو وہ آئندہ کے لیے بہت اچھا تیار کر سکیں گے. بہت شکریہ.